हूँ। तो ये जो रूहानी कुव्वत को बनाना इहदिनस सिरातल मुस्तकीम के लिए, इसके लिए नमाज जरूरी है, कुरान जरूरी है, दीन इस्लाम जरूरी है। जब हमारी इस तरफ हमारी सोच का रुख बदल जाता है ना, ये जो तौफीक होती है ना, हम अक्सर एक फिक्रा कहते हैं अल्लाह हमें नेकी की तौफीक दे, अल्लाह हमें अच्छाई की तौफीक दे। ये तौफीक कोई खाने पीने की चीज का नाम नहीं है। इंसान की जिंदगी जो है ना पेचीदगियों का नाम है। आपने कभी उलझी हुई डोर को देखा है? जब इंसान पतंग उड़ाता है ना तो पतंग उड़ाता है और एक ही जगह डोर उतारता रहता है तो डोर उलझ जाती है। इसी तरीके से आप कभी किसी ऐसे जगह पे चले जाएं जहाँ पे रास्ते आपस में उलझ जाते हैं, पेचीदा रास्तों में चले जाते हैं और आप गुम हो जाते हैं। जिंदगी में इतने ज्यादा जिंदगी गुजारने के रास्ते हैं, इतनी तरक्की के और मंजिल के और कामयाबी के और आगे बढ़ने के। लोगों ने ऐसे ऐसे जाल बिछाए हुए हैं जैसे शिकारी मछली को पकड़ने के लिए जाल नहीं बिछाता। तो इस दौर में इतनी पेचीदगियां, इतनी उलझने, इतनी यानी रास्तों को उलझा दिया है कि उसमें से सही रास्ते का इंतखाब करना बड़ा मुश्किल हो गया। अब सोशल मीडिया खोल लेंगे, आप एक ऐप देखेंगे, वो कहेंगे पैसे इधर से कमाएं। फिर आप किसी मोटिवेशनल स्पीकर को सुनेंगे, वो कहेगा पैसे इधर से कमाएं। फिर आप जो है ना, आपको कोई दोस्त मिलेगा, वो कहेगा यार मैंने तो फलां जगह पे वो किया था तो मुझे उधर से ये नफा हो गया, ये नौकरी कर लें, इसके पास चले जाएं, ये तरीका इख्तियार कर लें, वो तरीका इख्तियार कर लें, ये कारोबार कर लें, पैसा इधर लगा दें, गोल्ड ट्रेडिंग में लगा दें, फलां में लगा दें, ये में लगा दें। ये तो हो गया ना माशी तरक्की के लिए को पेचीदा रास्ते। 1000 1,00,000 जाल बिछे हुए हैं। इसी तरीके से हमारी जो जाती जिंदगी है ना, माशरती जिंदगी है, इखलाकी जिंदगी है, उसके अंदर भी जाल बिछे हुए हैं। हम बीवी के साथ जिंदगी गुजारने के पता नहीं कितने लोग रोज नए से नए तरीके बताते हैं, खानदान के साथ नए से नए तरीके बताते हैं कि आप उनके साथ ऐसे रहें, उनके साथ ऐसा रहें। और ऐसे ही आप जो है ना दोस्तों के साथ और अपने जो है ना हर एक के साथ, कारोबारी लोगों के साथ लोग इतने नए से नए तरीके बताते हैं और वो सारे रास्ते इतने पेचीदा, इतने मुश्किल, इतने यानी गुत्थी इतनी उलझी हुई है कि आपको समझ नहीं आती कि यार मैं कौन सा रास्ते इख्तियार करूं, मैं स्टडी कौन सी करूं, सब्जेक्ट कौन से रखूं, स्कूल कौन सा लूं, यूनिवर्सिटी कौन सी लूं, मैं मोहल्ला कौन से चूज करूं जहां मैं रिहाइश रखूं, बच्चों को सेव कैसे रखूं। इसी तरीके से मैं जो है ना वो किधर बच्चों के रिश्ते किधर करूं, मैं कारोबार कौन सा करूं, कौन सी मार्केट में दुकान लूं, कौन सा कारोबार स्टार्ट करूं, किधर जो है ना बेटे बेटी के साथ आपने अपने बच्चों के साथ ताल्लुकात कैसे बनाओ। मोटिवेशन कहते हैं, साइकोलॉजिस्ट कहते हैं बेटे से ऐसे बात करें, बेटी से ऐसे बात करें, फलां ये करें, फलां ये करें। हर चीज में, घर में, बाहर, अंदर, ऊपर, नीचे, मस्जिद के अंदर आप चले जाएं, इतने फिरके आपको मिलेंगे। एक मौलवी कोई बात करेगा, दूसरे मौलवी कोई बात करेगा, एक मस्जिद वाले कुछ कहेंगे, दूसरी मस्जिद वाले कुछ कहेंगे। तो सारे आदमी को कंफ्यूज कर देते हैं कि यार मैं कौन सा रास्ता इख्तियार करूं। तो इतनी उलझने यानी जिंदगी गुजारना, तो उसमें हम क्या करते हैं, हम उसमें सबसे ज्यादा जो हमें पसंद है, जो आसान है, जो शॉर्टकट है, जिसमें लज्जत है, मजे हैं, ताड़ियां मारने को अल्लाह मौका मिले और हम नाच गाना और सब कुछ आसान हो जाए। और जो है ना लड़का लड़की चाहते हैं कि ऐसा कॉलेज यूनिवर्सिटी मिले जहाँ को एजुकेशन हो, जहाँ नफ्स को तस्कीन मिले। अच्छा, मजहबी आदमी कहता है मुझे ऐसी मस्जिद मिले जहाँ मेरी बात मानी जाए, मेरी मर्जी के मुताबिक मेरा मौलवी फतवा दे दे। घर में बाहर में हम वहाँ पे रास्ता ढूंढते नहीं है, वहाँ पर जो हमें रास्ता हमारे नफ्स को, हमारी तबीयत को, हमारी सोच को आसान लगता है ना, हम वो रास्ता इंतखाब करते हैं। और आप हैरान होंगे, ये सारी बात के बैकग्राउंड के बाद जो मैं बात समझाना चाहता हूँ वो ये समझाना चाहता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब अपने कलाम कुरान पाक को, जो कि पूरी इंसानियत के लिए रहबरी और जो है ना रहनुमाई का काम करता है, पहली सूरत में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी जात का तारुफ करवाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह अर्रहमानिर रहीम मालिकी, फिर उसके बाद अल्लाह ने पता अपने तारुफ के बाद क्या बताया, अल्लाह ने रास्ते का जिक्र किया, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। उस पेचीदा रास्तों के अंदर से, चाहे वो कारोबार हो, रिश्ते हो, घर हो, जो भी हो, उसके अंदर से सही रास्ते का, सही फैसले का, सही कदम उठाने का इंतखाब करना ये बड़ा मुश्किल हो गया है, बल्कि नामुमकिन हो गया है। और उसका इंतखाब करना, और जो जब हम इंतखाब गलत कर लेते हैं, हमने जाना इधर है, इंतखाब हमने इधर का किया हुआ है, हमने जाना इधर है, इंतखाब पीछे का किया हुआ है। तो उसकी वजह से जब हम डेड एंड पे पहुंचते हैं, डूब जाते हैं, मर जाते हैं, गुम हो जाते हैं, तबाह हो जाते हैं, हलाक हो जाते हैं, तो हमारे रास्ते
راستے کی ڈائریکشن غلط ہونے کی وجہ سے ہم سے سارے فیصلے غلط ہوتے ہیں، یار دوست ہم غلط ڈیسائیڈ کرتے ہیں، محلہ، علاقہ، گھر، کاروبار، ہر چیز کا انتخاب ہم سے غلط ہو رہا ہے، کیونکہ ہم وہ راستے اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کی بجائے اپنی مرضی سے، اپنے نفس اور شیطان ڈی ٹریک کا آغاز بھی یہیں سے کرتا ہے کہ وہ انسان کا راستہ غلط کر دے، اس کی ڈائریکشن غلط کر دے۔ اب آپ دیکھیں اتنے فرقے ہیں، درگاہوں کی پوجا کر رہا ہے، کوئی جعلی پیروں کے پاس پھنسا ہوا ہے، کوئی تویز گنڈے کے پاس پھنسا ہوا ہے، کوئی کالے جادو میں پھنسا ہوا ہے، کوئی کسی مسلک میں پھنسا ہوا ہے، کوئی کسی مسلک میں، کوئی کسی کو برا کہہ رہا ہے، کوئی کسی کو برا کہہ رہا ہے، اور سب اپنے آپ کو ٹھیک سمجھ رہے ہیں، کیونکہ سب نے جو راستہ انتخاب کیا ہوا نا وہ اپنے نفس کے مطابق انتخاب کیا ہے، نہ کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق انتخاب کیا ہوا ہے۔ ادارے ہیں، فوج ہے، حکومت ہے اور لوکل بزنس مین ہیں، یہ سارے لوگ جو ہے نا اپنی مرضی سے انہوں نے راستوں کے انتخاب کیا ہوا ہے۔ تو اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، راستہ جو ہے نا، میں جو بندہ جو صحیح راستے پہ چڑھ گیا نا وہ بندہ کامیاب ہو جائے گا۔ صحیح راستے پر چڑھنا سب سے زیادہ مشکل ہے اس دور میں، کیونکہ انسان اپنے آپ کو غلط سمجھ نہیں رہا، ہر بندہ اپنے آپ کو ٹھیک سمجھ رہا ہے۔ تو ایک ڈاکٹر جو ہے نا آج کل پاکستان میں دیکھیں جتنے بھی لوگوں کو بیماریاں ہیں نا تو 99% مریضوں کی ڈائگنوز غلط ہوتی ہے، تشخیص ہی غلط ہو رہی ہے، ان کو جو ہے نا دوائی، بیماری کوئی اور ہے، دوائی کسی اور چیز کی دے رہے ہیں، علاج کسی چیز میں ہے تو کر آپریشن رہے ہیں، ہاں جی، اور اس کا مرض کوئی اور ہے، اس کو بتا کچھ اور رہے ہیں، کوئی روحانی ٹوٹکے بتا رہا ہے، کوئی اس کو کوئی ٹوٹکا بتا رہا ہے، کوئی اس کو کسی جو ہے نا وہ حکیم کے پاس بھیج رہا ہے، کوئی اس کو۔ تو یہ سارے طریقے غلط ہونے کی وجہ سے انسان کا ڈائگنوز بھی غلط ہوتا ہے، اس کا مذہب بھی غلط ڈائگنوز کر رہا ہے، اپنی زندگی کے انتخاب بھی غلط کر رہا ہے۔ اب ان سارے کاموں سے بچنے کا ایک ایسا خوبصورت طریقہ ہے، وہ طریقہ اللہ رب العزت نے اسلام کی برکت سے ہم تک پہنچایا ہے، اور یہ بات آپ اپنے پلے باندھ لیجئے گا کہ وہ طریقہ جب تک ہم اپنی زندگی میں نہیں اپنائیں گے، ہم جس چیز میں کامیابی سمجھ رہے ہیں نا، آپ یقین کر لیں اس میں ہمارا انجام ناکامی ہے، ہماری آخرت ناکام، ہمارا سب کچھ ناکام، یعنی اللہ اور اللہ کا رسول ناراض، ہماری سب کچھ چیزوں میں ناکامی شروع۔ تو اس میں آپ کو ایک ٹوٹکا بتاتا ہوں، اس ٹوٹکے کو آپ نے، وہ نسخے کو پلے سے باندھ لینا ہے کہ آپ نے سیدھے راستے کا پیچیدہ الجھن والے راستوں سے، جنگل میں اگر آپ کو کتنی پک ڈنڈیاں نظر آتی ہیں، یوں لگتا ہے کہ یہ راستہ باہر نکلنے کا ہے، یہ باہر نکلنے کا ہے، یہ باہر نکلنے کا ہے، یہ باہر نکلنے کا ہے، لیکن انسان گم ہو جاتا ہے۔ تو صحرا میں کئی لوگ جو ہے نا گم ہو کے مر جاتے ہیں، جنگل میں کئی بندے گم ہو کے مر جاتے ہیں۔ تو وہ جو راستہ ہے نا، وہ راستہ ہے روحانی راستہ۔ اللہ نے قرآن، دین اسلام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام کی تعلیمات، سنت والی زندگی، اعمال والی زندگی، یہ جو نماز ہے نا، نماز کا راستہ، یہ حج زکوٰۃ کا راستہ، صدقہ خیرات کا راستہ، یہ راستے کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے کہا کہ میں تمہاری روحانی، پہلے تو تمہیں جو ہے نا کنسول کروں گا کہ تم، جب انسان جلدی میں کوئی فیصلہ کرتا ہے نا، یہ جلدی میں کہیں بھاگنا شروع کر دیتا ہے کہ یار ادھر تو پتہ لگتا ہے کہ وہ بجائے پیچھے شیر تھا، آگے ندی آ گئی، فیصلہ راستے ہی غلط انتخاب ہو گیا۔ تو انسان کے اندر جلد بازی ہے، وہ راستے کو ڈھونڈنے، اس کے اوپر غور و فکر اور اس کے اوپر تحقیق کرنے کی بجائے وہ ادھر چلنا شروع کر دیتا ہے، جدھر پورا لشکر، عوام، ٹولے کے ٹولے لوگ دھڑا دھڑ جا رہے ہیں نا، سارے لوگ ان کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ جیسے آج کل ٹک ٹاک کا زمانہ ہے، ناچ گانے کا زمانہ ہے، پیسے کمانے کا زمانہ ہے، اور عیاشی اور ہوس اور ہرس اور گناہوں کا زمانہ ہے، تو ساری بیٹے بیٹیاں، مرد عورت سب اس راستے پر چل پڑے، بغیر دیکھے سوچے نہ کہ یار یہ راستے کا میرا انجام کیا ہوگا۔ اور پھر کیا ہوتا ہے، کوئی راستے میں ڈوب جاتا ہے، کوئی گر جاتا ہے، کوئی بے عزت ہو جاتا ہے، کوئی نیلام ہو جاتا ہے، کوئی خودکشی کر لیتا ہے، کوئی پکڑا جاتا ہے، کسی کو جیل ہو جاتی ہے، کوئی بھی اپنی منزل، کیونکہ یہ اس کی منزل ہے ہی خطرناک، پہاڑ کے اوپر پہنچ کر نیچے کھائی اور کھائی میں گر جاتا ہے۔ تو یہ جتنے راستے ہیں نا، اللہ رب اگر کامیابی والا راستہ ڈھونڈنا ہے تو وہ اللہ نے اہدنا الصراط المستقیم، جب تک آپ کی روح کا طاقتور نہیں ہوگی، یہاں پہ آپ کی عقل اور دانائی اور حکمت آپ کے اندر نہیں آئے گی۔ وہ حکمت کون سی دانائی؟ جو اللہ نے آپ کو اپنی طرف سے اپنے خزانوں میں سے الہام کرنی ہے، جو الہامی کیفیت ہوتی ہے نا، یہ اللہ رب العزت نے اولیاء اللہ کو عطا فرمائی ہے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمائی ہے، صحابہ کرام کو عطا فرمائی ہے۔ تو الہامی کیفیت انسان کے اندر کون سی راستے کی نشاندہی ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت اس کی روحانی کیفیت کے اندر، اس کے دل کے اندر، اس کے دماغ کے اندر، اس کے ارادوں کے اندر، اس کی قوت کے اندر وہ فیصلہ
ڈالتے ہیں اور اس کے اوپر اللہ اس سے زبردستی عمل کرواتے ہیں، جس راستے پر انسان کی صحیح معنوں میں کامیابی ہے، اس کو کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم۔ اگر ہم اللہ کے حکموں کو مانیں گے، اللہ کے رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر زندگی گزاریں گے، تو پھر اللہ اپنی مدد کو ہمارے ساتھ شامل حال کرے گا۔ اللہ ہمیں روحانی طور پر طاقتور بنائے گا۔ ہماری جو عقل کے پردے سم بکم عمی فہم لا یعقلون، یہ جو اللہ نے کہا ہے نا، اور اللہ کہتے ہیں کہ ہم ان کی عقل کو جو ہے نا اندھا کر دیتے ہیں، وہ آنکھوں کے اندھے نہیں ہوتے، وہ عقل کے اندھے ہو جاتے ہیں، وہ دل کے اندھے ہو جاتے ہیں۔ یہ پھر ہمارا دل جو ہے نا وہ روشن ہوگا، ہماری عقل روشن ہوگی، ہمیں اللہ اپنے نور میں سے نور عطا فرمائیں گے۔ اللہ کہتا ہے پھر میں اس کا مددگار بن جاؤں گا۔ آیت الکرسی کے بعد کی آیت ہے اللہ ولی الذین آمنوا، میں ان کا دوست بن جاتا ہوں، رہنما بن جاتا ہوں، میں ان کی مدد کرتا ہوں، کن کی جو میری بات مانتے ہیں۔ اور پھر میں کیا کرتا ہوں، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، کہ وہ گم ہو جاتے ہیں، وہ راستہ بھول جاتے ہیں، بھٹک جاتے ہیں، وہ جو ہے نا وہ اب ہلاکت کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، میں پھر ان کو کیا کرتا ہوں، اندھیروں سے کھینچ کر، ظلمتوں سے کھینچ کر، گناہوں سے کھینچ کر، ناکامی سے کھینچ کر میں ان کو روشنی دکھاتا ہوں، صحیح راستے کی طرف لے آتا ہوں۔ تو یہ جو روحانی قوت کو بنانا اہدنا الصراط المستقیم کے لیے، اس کے لیے نماز ضروری ہے، قرآن ضروری ہے، دین اسلام ضروری ہے۔ جب ہماری اس طرف ہماری سوچ کا رخ بدل جاتا ہے نا، یہ جو توفیق ہوتی ہے نا، ہم اکثر ایک فکرہ کہتے ہیں اللہ ہمیں نیکی کی توفیق دے، اللہ ہمیں اچھائی کی توفیق دے۔ یہ توفیق کوئی کھانے پینے کی چیز کا نام نہیں ہے، یہ دیوار کا نام نہیں ہے۔ توفیق کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کوئی ایک پلک چھپکنے کے برابر بھی ہمیں ہمارے حال پہ نہ چھوڑے، ہمیں نفس کے حوالے نہ کرے، ہمیں شیطان مردود اور اس کے لشکروں کے حوالے نہ کرے، ہمیں ہمارے مخالفوں اور دشمنوں کے حوالے نہ کرے، ہمیں دنیا اور اس کی لذتوں کے حوالے نہ کرے، بلکہ اللہ کیا کرے، اللہ ہمیں اپنے دونوں ہاتھوں میں، جیسے بچے کو ماں نے اپنے دونوں ہاتھوں میں معصوم اور نو مولود بچے کو اٹھایا ہوا ہوتا ہے نا، اللہ ہمیں ایسے اپنی جو ہے نا محبت کے اندر سمیٹ لے، اپنی پناہ میں لے لے، اپنی امان میں لے لے، اپنی حفاظت میں لے لے، اور اللہ ہمیں خود وہ سارے راستے پار کروائے جس کے اوپر کامیابی ہے۔ اس کو کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم۔ یہ کب ہوگا؟ جب ہم اللہ کی مانیں گے، اللہ کے رسول کی مانیں گے۔ اس کے لیے آپ کو اپنی نماز کا آغاز کرنا پڑے گا، گناہوں کے اوپر شرمندگی کی توبہ کرنی پڑے گی، آپ کو اپنے راستے کے اوپر پہلے تو اپنے آپ کو غلط ثابت کرنا پڑے گا کہ میں گمراہ ہوں، میں گناہگار ہوں، میں بدکار ہوں، میں اللہ کا نافرمان ہوں، میں بھٹک رہا ہوں، میرا انجام بہت خطرناک ہونے والا ہے۔ تو روحانی طاقت جب تک انسان کو نہیں ملے گی، اور آپ کو مزے کی بات بتا دوں، روحانی طاقت پوری دنیا میں جتنے فرقے ہیں، جتنے مذہب ہیں، جتنی ملک ہیں، جتنی قومیں ہیں، روحانی طاقت اللہ رب العزت نے صرف اور صرف دین اسلام میں مسلمان اور مومن کے لیے رکھی ہے، باقی کسی کے پاس روحانی طاقت نہیں ہے۔ اور اس کی مثال میں آپ کو کیسے دوں کہ آپ جاپان میں دیکھیں، اتنی تعلیم، پیسہ، ٹیکنالوجی، لیکن سارے گمراہ، خودکشی کرنے والے۔ اور یورپ کو دیکھیں تو عورت، بے حیائی، فحاشی، عریانی، تنہائی، کوئی سب بے چین، انزائٹی، ڈپریشن، اور یہ نا سٹریس، سب کا برا حال، سب گمراہ۔ اسی طریقے سے جو ہے نا آپ امریکہ کو دیکھیں، اور جتنے بھی پیسے والے، کسی کے پاس بھی اللہ رب العزت نے سکون نہیں رکھا، چین نہیں رکھا، روحانی طاقت نہیں رکھی۔ روحانی طاقت صرف اور صرف دین اسلام میں ہے۔ دین اسلام میں آ جائیں، منو ان دین اسلام کو تسلیم کریں، پیر کے کہنے کے مطابق دین پر نہ چلیں، اور جو ہے نا جاہلوں کے مطابق دین پر نہ چلیں، مرضی کے مطابق دین پر نہ چلیں، جس چیز پر دل کرے اتنا دین پر عمل کر لیا، اور جہاں دین نے کوئی حکم دیا وہاں پہ آپ نے کوئی فتویٰ لے لیا۔ تو دین اسلام کو منو ان تسلیم کریں، اللہ سے بار بار مانگیں، یا اللہ پورے کے پورے دین اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرما، مجھے میرے نفس کے حوالے نہ فرما، دنیا کے حوالے نہ فرما۔ آپ جب اللہ سے بار بار مانگیں گے اور بار بار اپنی غلطی کے اوپر پچھتائیں گے، شرمندہ ہوں گے، گناہ کے اوپر روئیں گے، نادم ہوں گے، پھر کیا ہوگا؟ کچھ عرصے بعد اللہ آپ کے، پنجابی میں کہتے ہیں نا، باں پھڑ لینا، پھر اللہ آپ کا بازو پکڑ لے گا، پھر اللہ آپ کا مددگار بن جائے گا، پھر آپ کو ہر غلط کام سے پہلے آپ کو روک دیا جائے گا، آپ کا دل ہی نہیں مانے گا برے راستے کے اوپر چلنے کے لیے، آپ کو شرمندگی ہوگی، ندامت ہوگی، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو دین اسلام کے علاوہ کسی مذہب
मज़हब में रूहानी ताकत नहीं है, और जब रूहानी ताकत किसी के पास नहीं है तो इहदिन सिरात अल मुस्तकीम का जो रास्ता है ना, ये रूहानी ताकत के बगैर तय करना नामुमकिन है। इसलिए रूहानी ताकत आपको मिलेगी दीन इस्लाम से, और दीन इस्लाम में आने के बाद आपको अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात माननी पड़ेगी। जिस बंदे को ये बात वक्त से पहले आज समझ आ जाए, 10 साल बाद समझ आ जाए, मौत के वक्त समझ आ जाए, बात यही है। अल्लाह हमें इसकी समझ अता फरमाए।